अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की तौफीक से आज हम 7वें पारे का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले दुआ कर लेते हैं। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन या इलाही आमीन। आज हम अल्हम्दुलिल्लाह 7वें पारे का आगाज़ करें। देखिए हम क्योंकि हम सूरत माइदा अभी पढ़ रहे हैं, तो आप इसमें नोट कीजिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इतनी मर्तबा पुकारते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू। इतनी खूबसूरत अल्लाह की पुकार है। जहाँ भी ये लफ्ज़ आता है ना, वहाँ पे अपना नाम लिख लिया कीजिए। क्योंकि देखिए जब कोई किसी को बुलाता है कि मेरी बात सुनो, ऐसे कह के कहते हैं ना, तो वो लगता है कि बस ठीक है, किसी ने बुलाया है। लेकिन जब कोई नाम लेके पुकारता है ना कि ए सहर मेरी बात सुनो, अरूबा मेरी बात सुनो, तो एकदम से वो अटैचमेंट होती है कि ओह मुझे बुलाया जा रहा है। तो ये बिल्कुल वही बात है कि यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुसलमानों को पुकार रहे हैं ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू। और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकामात हैं कि मुसलमानों ने क्या करना है। ये आखिरी सूरा है जो कुरान में नाज़िल हुई थी, और इसके अहकामात भी आखिरी हैं, तो इसलिए इनको अपने दिल पे लेके सुनिए। और इसके अलावा देखिए कि ये इस आयत जो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, वइज़ा सामिऊ मा उनज़िला इला रसूली तरा आयुनुहुम तफीदु मिनद्दम। तो हुआ क्या था कि जो हबशा में मुसलमानों ने 2 दफ़ा हिजरत की थी, तो वहाँ का जो हुक्मरान था वो नजाशी था। तो उसने हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब ने उसकी दरबार में जो जब उसने उसको बुलाया था हज़रत जाफ़र को, वो इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, इंशाअल्लाह मैं आपको डिटेल में बाद में बताऊँगी कि जब हज़रत जाफ़र को बुलाया गया तो उन्होंने सूरत मरियम की जब तिलावत की थी, तो वो तिलावत सुन के वो जो नजाशी था, वो हालाँकि मुसलमान नहीं था, वो नसारा वो क्रिश्चियन था। तो उसकी आँखों से आँसू बह निकले थे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसकी उस बात को यहाँ पे बयान किया कि और जब वो रसूल की तरफ नाज़िल करदा कलाम को सुनते हैं, तो आप इनकी आँखें देखें कि उनकी आँखों से आँसू बह निकलते हैं, बसबब इसके कि उन्होंने हक़ को पहचान लिया। वो कहते हैं कि ए हमारे रब, हम ईमान ले आए, बस तू हमको इन लोगों के साथ लिख ले जो तस्दीक करने वाले हैं। और हमारे पास कौन-सा उज़र है कि हम अल्लाह ताला पर और जो हक़ हमको पहुँचा है, इस पर ईमान ना लाएँ। और हम इस बात की उम्मीद रखते हैं कि हमारा रब हमको नेक लोगों की रफ़ाकत में दाखिल कर देगा। और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं, इसलिए इनको अल्लाह ताला ने इनकी कौल की वजह से ऐसे बाग दिए जिनके नीचे नहरें जारी होंगी। ये इनमें हमेशा-हमेशा रहेंगे, और नेक लोगों का यही बदला है। और जब लोगों ने कुफ़र किया और हमारी आयात को झुटलाया, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि वो लोग दोज़ख वाले हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह ताला ने जो पाकीज़ा चीज़ें तुम्हारे वास्ते हलाल की हैं, उनको हराम मत करो और हद से आगे मत निकलो। बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला हद से निकलने वालों को पसंद नहीं करता। वकुलू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाह, और अल्लाह ने जो चीज़ें तुमको दी हैं, इनमें से हलाल मरगूब चीज़ें खाओ, और अल्लाह ताला से डरते रहो जिस तरह तुमको डरने का हक है। और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि ला युआखिज़ुकुमुल्लाह, अल्लाह तुम्हें तुम्हारी कसमों में जो लव कस्में तुम खाते हो, मुआख़ज़ा नहीं फरमाता। मीन्स की आदत हो जाती है ना ऐसी कसम खाने की, तो उसकी बात कह रहे हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला। लेकिन मुआख़ज़ा इस पर फरमाता है कि तुम जिस कस्मों को मजबूत कर देते हो, यानी जानबूझकर तुम्हें पता है कि तुम गलत कसम खा रहे हो, तो इसका कुफारा क्या है कि 10 मोहताजों को खाना देना, और औस दर्जे का जो अपने घर वालों को खिलाते हो, या इनको कपड़े देना, या एक गुलाम या लौंडी आज़ाद कर देना, और जिसको इस्तिताअत ना हो वो 3 दिन के रोज़े रखे। जब ये आयत मैं पढ़ी थी तो मैं ये सोच रही थी कि जब हमें इल्म नहीं था, तो हमारी तो बचपन हम उसको कहते हैं जो हमारे स्कूल का ज़माना होता है ना, जैसे कॉलेज का ज़माना होता है, तो उसमें तो हम ऐसे ही कस्में खा लेते थे ना कि कोई भी बात होती थी। तो मुझे तो लगता है कि बगैर सोचे समझे हमें मस्कीनों को खाना वैसे ही खिला देना चाहिए, ताकि हमारी उन कस्मों का कुफारा हो जाए। ये तुम्हारी कस्मों का कुफारा है जिनको तुम कसम खा लो और अपनी कस्मों का ख्याल रखो। इसी तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हारे वास्ते अपने अहकामात को बयान करते हैं ताकि तुम शुक्रगुज़ार बन जाओ। तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू, अब देखिए ये वो आयत है जो शराब के बारे में तीसरे हुक्म था। अब यहाँ पे एक चीज़ गौर कीजिए कि
اللہ سبحانہ تعالیٰ 3 مرتبہ ایک بات کے لیے ایکسپلین کر رہے ہیں، اور ہم لوگوں میں سے بہت سے لوگ پھر بھی کہتے ہیں کہ ہمیں قرآن میں دکھاؤ کہ حرام کا لفظ کہاں ہے۔ اب دیکھیے جب آپ اپنے بچوں کو منع کرتے ہیں کسی چیز سے تو آپ ڈفرینٹ اینگلس طرح سے منع کرتے ہیں نا، کبھی کہتے ہیں بیٹا یہ مت کرنا، بیٹا اب کیا نا تو میں ایک ماروں گی، اور پھر آپ کہتے ہو کہ اگر تم نے اب کیا نا تو میں تمہیں کمرے میں بند کر دوں گی، پھر کبھی آپ کو غصہ آتا ہے آپ کہتے ہو کہ تم نے یہ کیا نا میں نے تمہیں گھر سے نکال دینا ہے۔ تو بات تو ایک ہی ہے نا کہ آپ ایک چیز سے ان کو منع کر رہے ہو، اور ہر لیول پہ دیکھتے ہو کہ کس طرح سے بعض بچے ہوتے ہیں کہ آپ ایک دفعہ منع کرتے ہو وہ سن لیتے ہیں، اور یہی ہوا کہ پہلا حکم آیا تو صحابہ میں سے جو بہت متقی تھے انہوں نے فوراً چھوڑ دیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس چیز کو پسند نہیں کرتے، اور پھر کچھ صحابہ ایسے تھے جنہوں نے کہا کہ ابھی تک تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایکچولی نہیں روکا، تو وہ پھر بھی شراب پی رہے تھے کیونکہ اس زمانے میں تو ریگولر ان کا ان کو کبھی منع نہیں تھا نا۔ اب کیا ہوا کہ سیکنڈ جب حکم آیا تو بہت سے لوگوں نے اس وقت چھوڑ دیا۔ اب کچھ لوگ ابھی بھی تھے جو شراب پیتے تھے اور اس کا کاروبار بھی کر رہے تھے، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جو آیت نازل کی، اب آپ غور سے سنیے گا کیونکہ اب اہل اللہ ہیں، اہل القرآن جو ہوتے ہیں نا وہ اہل اللہ ہی ہوتے ہیں۔ تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں آپ کو کیا بتا رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تو کس کو کہہ رہے ہیں؟ مسلمان کو کہہ رہے ہیں نا، ہمیں کہہ رہے ہیں۔ تو انما یقیناً certainly الخمر والمیسر کی شراب اور جوا والانصاب اور تھان والازلام اور فال نکالنے کے پھانسے، جیسے قسمت کا حال معلوم کرنا جس کو کہتے ہیں نا، رجسن رجس اس کو کہتے ہیں جو بہت گندی چیز ہوتی ہے نا، جیسے انسان کے اندر سے جو گندگی نکلتی ہے اس کو بھی رجس کہتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ گندگی کی چیزیں ہیں، من عمل شیطان، اور یہ شیطان کے عمل ہے۔ اب دیکھیے شیطان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ تم مردود ہو، تم نکل جاؤ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی لعنت ہے، اللہ اپنی رحمت سے تمہیں دور کر دیتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کام ہے یہ تینوں ایک قسمت کا حال دیکھیے، ہم کتنے آرام سے اپنا ہاتھ آگے کر دیتے تھے کہ اب ذرا بتانا کہ میری قسمت میں کیا ہے، اب ذرا دیکھنا میرا سٹار دیکھ کے بتاؤ کہ میرے اس ہفتہ میرا کیسا گزرے گا۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ یہ تینوں چاروں حکم ایک دفعہ میں ہیں کہ شراب، جوا اور اس طرح سے کسی جگہ پہ جا کے جیسے مزاروں پہ جا کے بیٹھ جانا اور پھر جا کے وہاں پہ شرکیہ کام کرنا اور پھر اس کے بعد اپنی قسمت کے حال ایسے پتہ کرنا، کیونکہ یہ سب غائب کی چیزیں ہیں نا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ یہ گندگی کی چیزیں ہیں اور شیطان کے عمل ہیں۔ فَاجْتَنِبُوهُ، بس ان سے بچ جاؤ، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ کیا فلاح پا جاؤ؟ کہ جنتوں میں چلے جاؤ گے تم اس کے بعد۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں انما certainly یقینا یرید شیطان، شیطان یہ چاہتا ہے ان یو کیا کہ وہ واقعہ کر دے، کہ وہ ایکچولی وہ کر دے بینکم تمہارے درمیان العداوتی، عداوت کو یعنی دشمنی، والبغضاء اور وہ بغض کو تمہارے اندر پیدا کر دے، فی الخمری خمر سے، والمیسر اور جوئے سے، وَيَصُدَّكُمْ اور وہ روکتا ہے عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے۔ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا ہے، جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اللہ کا کیا حکم ہوتا ہے؟ دا مومنٹ آپ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ تو اذان تھوڑی دیر کے بعد ہوتی ہے تو آپ اللہ کے آگے جھک جاتے ہیں۔ ایک مسلمان ہونے کی یہی تو ایک ظاہری نشانی ہوتی ہے کہ وہ نماز کا پابند ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب نماز سے فارغ ہو جو تو اللہ کا کثرت سے ذکر کرو۔ اور شیطان کیا کرتا ہے؟ ان چیزوں کی وجہ سے شیطان جو ہے وہ تمہیں روک دیتا ہے ان ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے، وَأَن صلاتی اور نماز سے، اور دونوں چیزوں سے روک دیتا ہے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ، دیکھیے اب کوشچن کون پوچھ رہا ہے آپ سے؟ اب آپ سوچئے کہ آپ کی ماں آپ کے سامنے بیٹھی ہوئی ہے، پوچھ رہی ہے آپ سے، پہلے پوری نصیحت کرنے کے بعد پھر آپ کو دیکھتی ہے اور پھر کہتی ہے کہ بیٹا کیا میری بات مانو گے؟ ایسے بالکل وہی آپ دیکھیے اللہ اس سینٹنس میں انٹینسٹی ہے کہ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کہ کیا تم باز آؤ گے؟ تو پھر آپ آگے سے کیا جواب دیں گے؟ ہم مسلمان آگے سے کیا کہیں گے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ نے حرام کا لفظ تو نہیں لکھا بنا اس میں، تو پھر ہم سوچیں گے کہ ہم باز آتے ہیں کہ نہیں آتے۔ نعوذ باللہ، اللہ اکبر۔ میں صرف اس لیے آپ کو اپنی ریگولر لینگویج میں اس آیت کو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں کیونکہ یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ یہ بار بار لوگ ایسے کوسچنز پوچھتے ہیں تو سمجھ نہیں آتی، ہم پھر قرآن کھولتے ہیں، ہم وہ آیت لے کے آتے ہیں، پھر وہ کہہ دیتے ہیں کہ اچھا وہ حرام کا لفظ کیا ہے، اور ہمیں ڈیٹیل نہیں پتا ہوتی تو ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں۔
اللہ کرے کہ قرآن کا ایک ایک لفظ ہمیں سمجھ آ جائے۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ان لوگوں کو جو اللہ کی بات سنتے ہیں نا، اطیع اللہ و اطیع الرسول، کہ تم اللہ کی اطاعت کرتے رہو اور رسول کی اطاعت کرتے رہو اور احتیاط رکھو۔ اور یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جو لفظ یوز کیا نا، فَحْذَرُوا، کہ بچ جاؤ، تو احتیاط کرو۔ اگر اعراض کرو گے، اگر تم منہ موڑو گے، اگر تم بات نہیں سنو گے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں تو یہ جان رکھو کہ ہمارے رسول کے ذمے تو صرف بات کو پہنچا دینا ہے، عمل نہیں کرو گے تو میرے پاس ہی واپس تم کو جمع ہونا ہے۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے لوگوں پر جو کہ ایمان رکھتے ہو اور نیک کام کرتے ہو، اس چیز میں کوئی گناہ نہیں جس کو وہ کھاتے پیتے ہیں، اور جبکہ لوگ تقوی رکھتے ہوں۔ نمبر 1 دیکھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو پاک چیزیں کھاتے ہیں نا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو ساری چیزیں لوگوں کے لیے حلال کی، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کیا، کہ جبکہ وہ لوگ تقوی رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں اور نیک کام کرتے ہیں، تینوں چیزیں بیان کی، اور پھر دوبارہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر پرہیزگاری کرتے ہیں اور ایمان رکھتے ہیں، پھر پرہیزگاری کرتے ہیں، تیسری دفعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اور خوب نیک عمل کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے نیک لوگوں سے بہت محبت کرتا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ قدرے شکار سے تمہارا امتحان لے گا، مینس کہ کچھ شکار کرنے سے، کیونکہ احرام کی حالت کی بات آ رہی ہے کہ اس میں شکار کرنے سے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو منع کیا تھا کہ جب تک تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزے پہنچ سکے، جن تک تمہارے ہاتھ پہنچ جائے، کہ مینس کہ یہ ایک آزمائش تھی۔ دیکھیں اب شکار اس کو کوئی کھانے سے کوئی تکلیف تو نہیں ہونی تھی نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے تھے کہ میرا بندہ اس پہ عمل کرتا ہے کہ نہیں۔ کہ اللہ کہتے ہیں کہ جب تم احرام کی حالت میں ہو تو اللہ آزمانا چاہتا ہے کہ کوئی ایسا شکار جس پہ تمہارا ہاتھ مینس کہ تمہارے بالکل پاس آ گیا یا تمہارے نیزے کی زد میں ہے، اور پھر بھی تم اس کو چھوڑ دیتے ہو، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو منع کیا تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ معلوم کر لے کہ کون شخص اس سے بن دیکھے ڈرتا ہے۔ جو شخص اس کے بعد حد سے نکلے گا اس کے واسطے دردناک عذاب ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، وحشی شکار کو قتل مت کرو جبکہ تم حالت احرام میں ہو، اور جو شخص تم میں سے اس کو قتل کرے گا جان بوجھ کر تو اس پر فدیہ واجب ہوگا، جو کہ مساوی ہوگا اس جانور کے جس کو اس نے قتل کیا، جس کا فیصلہ تم میں سے 2 معتبر شخص کریں گے، خواہ وہ فدیہ خاص چھپاؤں میں سے ہو یا نیاز کے طور پر کعبہ تک پہنچایا جائے، اور خواہ کفارہ جو ہے مساکین کو دے دیا جائے، خواہ اس کے برابر روزے رکھ لیے جائیں تاکہ اپنے کیے کی شامت کا مزہ چکھ سکے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ گزشتہ جو پہلے اگر جب تمہیں علم نہیں تھا اس وقت کے گناہ معاف کر دیے گا، اور جو شخص پھر ایسی حرکت کرے جاننے کے بعد تو اللہ انتقام لے گا، اور اللہ زبردست انتقام لینے والا ہے۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہارے لیے دریا کا شکار پکڑنا اور اس کا کھانا حلال کیا گیا، جیسے دریا کا فش ہوتے ہیں یا جو بھی دریا کے جانور ہیں وہ حلال ہیں تمہارے فائدے کے لیے، اور مسافروں کے واسطے، اور خشکی کا شکار پکڑنا تمہارے لیے حرام کیا گیا ہے جب تک تم حالت احرام میں ہو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو جس کے پاس تمہیں جمع ہونا ہے۔ اللہ نے کعبہ کو جو کہ ادب کا مقام ہے لوگوں کے قائم رہنے کا سبب قرار دیا ہے، اور عزت والے مہینوں کو بھی، اور حرم میں قربانی ہونے والے جانور کو بھی، اور ان جانوروں کو بھی جن کے گلے میں پٹے ہوں گے۔ اور پٹے کا مطلب ہے کہ جو راستے میں جو جاتے تھے نا جانور، جب عمرہ کرنے جاتے تھے، حج جاتے تھے، تو یہ ایک نشانی ہوتی تھی کہ یہ جانور جو ہیں یہ اس لیے ساتھ جا رہے ہیں، تو اس کا یہاں پہ ذکر ہے۔ یہ اس لیے تاکہ تم اس بات کا یقین کر لو کہ بے شک اللہ تمام آسمانوں اور زمین کے اندر کی چیزوں کا علم رکھتا ہے، اور بے شک اللہ سب چیزوں کو خوب جانتا ہے، اور تم یقین جانو کہ اللہ تعالیٰ سزا بھی سخت دینے والا ہے، اور اللہ بڑی مغفرت اور بڑی رحمت والا ہے۔ رسول کے ذمہ تو صرف پہنچا دینا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ پوشیدہ رکھتے ہو۔ کل کہہ دیجئے لا یستوی خبیث، اور نہیں ہے برابر خبیث و طیب، اور پاک لوگ۔ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صاف بتا دیا کہ وہ لوگ، اور رجس کون سے تھے جو لوگوں کا پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذکر کیا نا کہ وہ ناپاک لوگ ہیں، اور یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ فرما دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ناپاک اور پاک برابر نہیں، گو آپ کو ناپاکی کی کثرت ہی بری لگے، گو تمہیں گندی چیز ہے اور تمہیں اس کی کثرت اچھی لگ رہی ہے، یا کوئی بھی طرح کے جو ناپاک چیزیں ہیں تمہیں جو اللہ نے حرام کی ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں گو تمہیں اس کی کثرت بھلی لگے۔
اللہ سے ڈرتے رہو اے عقلمندو تاکہ تم کامیاب ہو جو۔ یا ایھا آمنو، اے ایمان والو ایسی باتیں مت پوچھو کہ اگر تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ناگوار ہوں، اور اگر تم زمانہ نزول قرآن میں ان باتوں کو پوچھو گے تو تم پر ظاہر کر دی جائیں گی۔ سوالات گزشتہ اللہ نے معاف کر دیے اور اللہ بڑی مغفرت والا ہے۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ صحابہ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار کویسچن نہ پوچھا کرو، جو تمہیں حکم ملتا ہے اس کو سمعنا و اطعنا کیا کرو، کیونکہ اب اگر تم پوچھو گے تو وہی کا زمانہ ہے، تم پہ ایسے احکامات آ سکتے ہیں جو تمہیں کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ایک بات کہی جاتی ہے کہ یہ کر لو، اور اگر وہ یاد ہے آپ کو گائے کا واقعہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو گائے ذبح کر لے، پھر انہوں نے اتنے کویسچنز کیے کہ وہ گائے ملنی مشکل ہو گئی کہ کون سے رنگ کی ہو، عمر کیسی ہو، ہل جوتی ہو کہ نہیں ہو۔ یہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کہتے ہیں کہ زیادہ سوال کر کے بات مشکل ہو جاتی ہے۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسی باتیں تم سے پہلے اور لوگوں نے بھی پوچھی تھی، پھر جب ان کو پتہ چلی تو وہ پھر اس کے منکر ہو گئے۔ اللہ نے نہ تو بحیرہ کو مشروع کیا، نہ صائبہ کو، اور نہ وسیلہ کو، نہ خام کو، لیکن جو لوگ کافر ہیں وہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ لگاتے ہیں، اور اکثر کافر عقل نہیں رکھتے ہیں۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو احکامات نازل فرمائے ہیں ان کی طرف اور رسول کی طرف رجوع کرو، تو کہتے ہیں کہ ہم کو وہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے بڑوں کو پایا، کہ اگرچہ ان کے بڑے نہ کچھ عقل رکھتے تھے اور نہ وہ ہدایت پر تھے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو اپنی فکر کرو جب تم راہ راست پر چل رہے ہو تو جو شخص گمراہ رہے اس سے تمہارا کوئی نقصان نہیں ہے، اللہ ہی کے پاس تم سب کو جانا ہے، پھر وہ تم سب کو بتا دے گا کہ جو کچھ تم کر کے آئے ہو۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو تمہارے آپس میں تم آپس میں دو شخصوں کو گواہ بنا لینا مناسب ہے جبکہ تم میں سے کسی کو موت کا وقت آ جائے۔ یہ بات اللہ سبحانہ تعالیٰ اس وقت جو بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جب سفر میں انسان ہوتا ہے تو اگر اس کے پاس ایک دم سے ایسا وقت آ جاتا ہے تو اس وقت میں کہ وہ اس نے وصیت کیسے کرنی ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مناسب ہے جب تم میں سے کسی کو موت کا وقت آنے لگے اور وصیت کرنے کا وقت ہو تو دو شخص ایسے ہوں کہ دیندار ہوں، خواہ تم میں سے ہوں یا غیر لوگوں میں سے ہوں، تو وہ دو لوگوں کو دو شخص ہوں اگر تم کسی سفر میں گئے ہو اور تمہیں موت کا وقت آ جائے، اگر تم کو شبہ ہو کہ ان دونوں کو، اگر تمہیں یہ شک ہو کہ پتہ نہیں یہ بات ٹھیک مطلب جو میں ان کو وصیت کر رہا ہوں یہ بات میری ٹھیک طرح سے پہنچا سکیں گے کہ نہیں، تو اگر تمہیں شبہ ہو تو ان دونوں کو بعد نماز روک لو، پھر دونوں اللہ کی قسم کھائیں کہ ہم اس قسم کے عوض کوئی نفع نہیں لینا چاہتے، مطلب کوئی رشوت نہیں لیں گے کہ ہم تمہاری نصیحت بدل دیں، اگرچہ کوئی قرابت دار بھی ہو، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات کو ہم پوشیدہ نہیں رکھیں گے، ہم اس حالت میں سخت گناہ گار ہوں گے، مطلب وہ یہ عہد کریں اس کے ساتھ۔ پھر اگر اس کی اطلاع ہو کہ وہ دونوں گواہ کسی گناہ کے مرتکب ہو گئے، مطلب اگر یہ شک ہو جائے کہ نہیں انہوں نے تو وصیت بدل دی تھی، تو اب اس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں تو ان لوگوں میں سے جن کا مقابلے میں گناہ کا ارتکاب ہوا تھا، مینس کہ جن کے نام وصیت کی گئی تھی نا، گھر والے جو تھے، اب وہ کیا کریں گے کہ دو شخص جو سب میں قریب تر ہیں، جہاں وہ دونوں کھڑے ہوئے تھے یہ دونوں کھڑے ہوں، پھر اللہ کی قسم کھائیں، مینس کہ اب ان کا بتا رہے ہیں کہ ان جو دو گواہ آئے تھے اب وہ یہ کریں کہ وہ اللہ کی قسم کھائیں ان کے سامنے کہ بالیقین ہماری یہ قسم ان دونوں کی اس قسم سے زیادہ راست ہے اور ہم نے ذرا تجاوز نہیں کیا، ہم اس حالت میں سخت ظالم ہوں گے۔ تو اب وہ یہ قسم کھائیں گے کہ ہم جو بھی کہہ رہے ہیں وہ ہم ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور یہ قریب ذریعہ ہے اس امر کا کہ وہ لوگ واقعے کو ٹھیک طور پر ظاہر کریں اور اس بات سے ڈر جائیں کہ ان کی قسمیں لینے کے بعد قسمیں الٹی پڑ جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور سنو کہ اللہ تعالیٰ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں کرتا۔ اور جس روز اللہ تمام پیغمبروں کو جمع کرے گا پھر ارشاد فرمائے گا کہ تم کو کیا جواب ملا تھا، وہ عرض کریں گے کہ ہم کو کچھ خبر نہیں، تو ہی بے شک پوشیدہ باتوں کو پورا جاننے والا ہے۔ اب یہاں پہ جو واقعہ آ رہا ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آ رہا ہے کہ جبکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ اے عیسیٰ بن مریم میرا انعام یاد کرو جو تم پر اور تمہاری والدہ پر ہوا تھا،
جب میں نے تم کو روح القدس سے تائید کی تھی، تم لوگوں سے کلام کرتے تھے، گود میں تھے جب، اور بڑی عمر میں بھی، اور جبکہ میں نے تم کو کتاب اور حکمت کی باتیں اور تورات اور انجیل کی تعلیم دی تھی، اور جبکہ تم میرے حکم سے گارے سے ایک شکل بناتے جسے پرندے کی شکل ہوتی ہے، پھر تم اس کے اندر پھونک مار دیتے جس سے وہ پرندہ بن جاتا میرے حکم سے۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار یہاں پہ کہتے ہیں کہ تم جو معجزے کر رہے تھے، لوگوں کو چیزیں کر کے دکھا رہے تھے، وہ میرے حکم سے تھا نا، تو میرے حکم سے، اور تم اچھا کر دیتے تھے مادہ زاد اندھے کو اور کوڑی کو میرے حکم سے، اور جبکہ تم مردوں کو نکال کر کھڑا کر لیتے تھے میرے حکم سے، اور جبکہ میں نے بنی اسرائیل کو تم سے باز رکھا جب تم ان کے پاس دلیلیں لے کر آئے تھے، پھر ان میں سے جو کافر ہوئے انہوں نے کہا کہ بجز کھلے جادو کے یہ اور کچھ بھی نہیں ہے، کہ مطلب بنی اسرائیل نے نہیں مانا تھا۔ اور جبکہ میں نے حواریین کو حکم دیا، حواری کون تھے؟ کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی صحابہ تھے نا، اسی طرح سے ان کے جو ساتھی تھے ان کو حواری کہتے ہیں، کہ تم مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے، اور آپ شاہد رہیے کہ ہم ہم پورے کے پورے فرما بردار ہیں، اور وہ وقت یاد کے قابل ہے جبکہ حواریوں نے عرض کیا کہ اے عیسیٰ بن مریم، کیا آپ کا رب ایسا کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے خوان نازل فرمائے، مطلب کھانا آسمان سے دے؟ تو آپ نے کہا، حضرت عیسیٰ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو۔ وہ بولے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس میں سے کھائیں اور ہمارے دلوں کو پورا اطمینان ہو جائے اور ہمیں یہ یقین اور ہمارا یہ بڑھ جائے کہ آپ نے ہم سے بالکل سچ بولا ہے اور ہم گواہی دینے والوں میں سے ہو جائیں۔ حضرت عیسیٰ بن مریم نے دعا کی کہ اللہ ہمارے پروردگار، ہم پر آسمان سے کھانا نازل فرما کہ ہمارے لیے، یعنی ہم میں جو اول ہیں اور جو بعد کے ہیں، سب کے لیے خوشی کی بات بھی ہو، اور تیری طرف سے ایک نشانی بھی ہو، اور تو ہم کو بے شمار رزق دینے والا ہے، اور تو ہم کو رزق عطا فرما دے تو سب عطا کرنے والوں سے اچھا عطا کرنے والا ہے۔ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں وہ کھانا تم لوگوں پر نازل کرنے والا ہوں، پھر جو شخص تم میں سے اس کے بعد نہ حق شناسی نہیں کرے گا تو میں اس کو ایسی سزا دوں گا کہ وہ سزا دنیا اور جہان والوں میں سے کسی کو نہیں دوں گا۔ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جب وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کھانا دیتے ہیں تو وہ تو اللہ کا معجزہ اپنی آنکھ سے دیکھ لیں گے نا، تو پھر تو حجت تمام ہو جاتی ہے، اور اگر انہوں نے نافرمانی کی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت سخت سزا دیں گے۔ اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے ان لوگوں سے کہہ دیا تھا کہ مجھ کو اور میری ماں کو بھی علاوہ اللہ کے معبود قرار دو؟ عیسیٰ عرض کریں گے کہ میں تو تجھ کو پاک سمجھتا ہوں، مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کہتے ہیں کہ میں تو تجھے پاک سمجھتا ہوں، مجھ کو کیسی یہ زیبا تھا کہ میں ایسی بات کہتا جس کے کہنے کا مجھے کوئی حق نہیں ہے، اگر میں نے کہا ہوگا تو تجھ کو تو اللہ اس کا علم ہے، تو میرے دل کے اندر کی بات بھی جانتا ہے، اور میں تیرے نفس کا جو کچھ بھی ہے میں اس کا کچھ نہیں جانتا، تمام عیبوں کو جاننے والا تو میرے اللہ تو ہی ہے۔ میں نے تو ان لوگوں سے اور کچھ نہیں کہا تھا مگر صرف جو تو نے مجھ سے کہا، مطلب جو میری طرف وحی کی تھی میں نے تو ان کو وہی فرمایا تھا کہ تم اللہ کی بندگی اختیار کرو، اور جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، میں ان پر گواہ رہا جب تک ان میں تھا، پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو میں اس پر خبردار نہیں ہوں، اور تو ہر چیز کو پوری طرح خیال رکھنے والا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تو ان کو سزا دے، حضرت عیسیٰ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بات کر رہے ہیں کہ اللہ اگر تو ان کو سزا دے تو یہ تیرے ہی بندے ہیں۔ دیکھیے یہ سینٹنس اتنا خوبصورت ہے، اور ان کے دل کی حالت آپ کو ظاہر کرے گا کہ اللہ اگر تو ان کو سزا دیتا ہے تو تیرے بندے ہیں، لیکن اگر تو ان کو معاف فرما دے تو زبردست حکمت والا ہے۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ساتھ وہ اس کی حکمت کا واسطہ دے رہے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دے۔ اللہ ارشاد فرمائے گا کہ یہ تو وہ دن ہے کہ جو لوگ سچے تھے ان کا سچا ہونا ان کے کام آئے گا، ان کو باغات ملیں گے جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائیں گے اور وہ اللہ سے راضی ہو جائیں گے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں للہ ملک السماوات والارض، کہ آسمان اور زمینوں کی بادشاہی تو اللہ کی ہے، اور وہ ما فیہن، اور جو کچھ اس کے درمیان میں ہے، وہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔
यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सूरत पूरी ख़त्म होती है। अब हम सूरत आल नाम का आगाज़ करते हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें इस सूरा में भी जो अल्लाह के अहकामात हैं उनको समझने की तौफ़ीक अता करे, क्योंकि ये सूरत जो सूरत आल नाम ये मक्की सूरत है। अभी तक हमने जितनी सूरतें पढ़ी वो मदनी सूरतें थी, और मक्की सूरतों में आप देखेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़्यादातर जो है अल्लाह की वहदानियत, और इसके अलावा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल होने का, और फिर आखिरत पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इतनी आयात उतारी कि हमारे कि मुसलमान जो थे उनके दिल इतने मजबूत हो गए। इसीलिए तो फिर जब वो मदीना गए थे तो फिर उसके बाद जो इस्लाम ने तरक्की की थी, और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनके दिलों में जमा दिया था कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मोहब्बत, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का एक होना, क्योंकि वहां पे लोग बुतों की पूजा करते थे ना। तो अब यहाँ पे देखिए कि असल में देखिए मकसद यही है, अभी भी हम जो कुरान पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, तो मकसद ये है कि अल्लाह की पहचान हो जाए और आखिरत का डर हमारे दिल में आ जाए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के आगे हमने हाजिर होना है। आज जो काम हम कर रहे हैं उसका हमें जाके अल्लाह को जवाब देना है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो हमारे आखिरी नबी हैं, और अल्लाह जो पैगाम उन्होंने हमें दिया उसको हमने समेना व अता करना है। इंशाअल्लाह अब इंशाअल्लाह शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। सूरत इनाम मक्की सूरत है, इसमें 165 आयात हैं और 20 रुकू हैं। ये तमाम तारीफें अल्लाह ही के लायक है जिसने आसमान को और ज़मीन को पैदा किया और तारीकियों और नूर को बनाया। फिर भी काफिर जो हैं वो लोग गैर अल्लाह को अपने रब के बराबर करार देते हैं। वो ऐसा है जिसने तुमको मट्टी से बनाया, फिर एक वक्त मुअय्यन किया और दूसरा मुअय्यन वक्त में खास अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नज़दीक जो है, फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसमें आसमान और ज़मीन को बनाया। फिर तुम इस पे शक क्यों करते हो? और वही तो है माबूद बरहक आसमान में भी और ज़मीन में भी। वो तुम्हारे पोशीदा अहवाल को खूब जानता है, जो तुम ज़ाहिर करते हो और जो तुम छुपाते हो। अगर तुम जो कुछ अमल करते हो उसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला पूरे का पूरा जानता है। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक्चुअली इस सूरत के शुरू में ही अपना तारुफ करा रहे हैं कि जो तुम छुपाओगे, जो तुम जाहिर करोगे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको जानते हैं। आसमान और ज़मीन का मालिक वो है, जो कुछ उसके अंदर है वो अल्लाह की इबादत कर रहा है। और आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं और उनके पास कोई निशानी भी उनके रब की निशानियों में से नहीं आती, मगर वो उससे मुँह मोड़ लेते हैं। और क्योंकि ये मक्का की सूरत है ना, मैंने आपको बताया मक्की दौर में जो हालात थे, ज़रा आप वो पिक्चर अपने ज़हन में रखिए कि वहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तबलीग कर रहे थे, इस्लाम के बारे में दावत दे रहे थे, तो लोग कितना तंग करते थे। तो उस वक़्त अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये आयात नाज़िल कर रहे हैं कि उन्होंने इस सच्ची किताब को भी झुटलाया, जबकि वो इनके पास पहुँची, सो जल्द ही इनको खबर मिल जाएगी इस चीज़ की जिसके साथ ये लोग मज़ाक उड़ाते हैं। क्या उन्होंने देखा नहीं कि हम इनसे पहले कितनी जमातों को हलाक कर चुके, जिनको हमने दुनिया में ऐसी कुव्वत दी थी कि तुमको वो कुव्वत नहीं दी, और हमने उन पर खूब बारिशें बरसाई और हमने उनको नीचे से नहरें चला दी। फिर हमने उनको इनके गुनाहों के बायस हलाक कर दिया और इसके बाद दूसरी जमातों को पैदा कर दिया। और अगर हम कागज पर लिखा हुआ कोई नोश्ता मतलब किताब इन पर नाजिल करते, क्योंकि ये कहते थे कि ये क्या वही के जरिए तुम जिब्राइल आते हैं तो तुम कहते हो कि ये अल्लाह की तरफ से है। तो जैसे उनके पास तौरात थी ना, वो तो लिखी फॉर्म में थी, तो वो कहते थे कि किताब की सूरत में क्यों नहीं नाजिल होती। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि अगर उन पर किताब की सूरत में भी नाजिल हो जाती, फिर भी ये लोग इसको हाथ से भी छू लेते, तब भी ये काफिर लोग यही कहते कि जो कुछ इसमें है वो तो सिर्फ जादू है। और ये लोग यूं कहते हैं कि इनके पास कोई फरिश्ता क्यों नहीं उतरता, और अगर हम कोई फरिश्ता भेज भी देते और सारा किस्सा खत्म हो जाता तो फिर हम इनको कोई मोहलत ना देते। मीन्स कि ये अपनी आंख से अगर मौजज़ा देख लेते, तो फिर अगर ये इनकार कर देते तो फिर तो हम इनको मोहलत ना देते। तो अगर हम इनको फरिश्ता तजवीज़ करते तो हम इसको भी आदमी ही की शक्ल में बना के भेजते, और हमारे इस फेल से फिर इन पर वो इश्काल पैदा हो जाता जो अभी है कि मीन्स कि अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं, क्योंकि ये जो कुरान नाजिल हुआ था ये अलाया अमल था ना, ये कानून था कि हमने जिंदगी कैसे गुजारनी है। तो वो अगर वो नाजिल करते तो फरिश्तों को भी इंसान की शक्ल में करते, ताकि इंसान उसको अमल करना उनके लिए आसान हो जाता। और वाकई आपसे पहले जो पैगंबर हुए हैं इनके साथ भी मजाक किया गया। फिर जिन लोगों ने आपसे मजाक किया था, इनको इस अजाब ने आ घेरा जिसका तमस्खर उड़ाते थे।
آپ فرما دیجئے کہ ذرا زمین میں چلو پھرو اور دیکھ لو کہ تکذیب کرنے والوں کا کیا انجام ہوتا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ جو کچھ آسمان اور زمین میں موجود ہے یہ سب کے سب اللہ کی ملکیت ہے، اور آپ پھر کہہ دیجئے کہ سب اللہ ہی کی ملکیت ہے۔ اللہ نے مہربانی فرمائی اپنے رسول پر اور اوپر لازم فرما لیا اپنے کہ تم کو اللہ قیامت کے روز ضرور جمع کرے گا، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جن لوگوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا سو وہ ایمان نہیں لائیں گے، اور ان کی سزا آخر میں دوزخ ہے، اور اللہ ہی کی ملکیت ہے۔ وہ سب کچھ جو کچھ رات میں ہے اور دن میں ہے وہ اللہ ہی کی ملکیت ہے، اور وہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کے سوا جو کچھ بھی آسمان اور زمین میں ہے وہ اللہ کی پیدا کردہ ہے، اور جو کچھ وہ کھاتے ہیں اور جو کچھ وہ کھانے کو کسی کو دیتے ہیں اور کسی کا معبود جو کسی کو قرار دیتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ کیا اللہ کے سوا جو کہ آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے اور جو کہ کھانا دیتا ہے اور اس کو کوئی کھانا نہیں کھلاتا اور وہ کسی کو معبود قرار دیتے ہیں، کیا وہ ایسا کر سکتے ہیں کہ وہ اس کے علاوہ کسی اور کو اپنا معبود قرار دے دیں؟ آپ فرما دیجئے کہ مجھ کو تو یہ حکم ہوا ہے کہ سب سے پہلے میں اسلام قبول کروں، اور میں مشرکوں میں سے ہرگز نہیں ہوں۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں اگر اپنے رب کا کہا نہ مانوں تو میں ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ جس شخص نے اس روز وہ عذاب جس شخص سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس روز یہ عذاب ہٹا لے گا تو اس پر اللہ کا بڑا رحم ہوگا، اور اگر تجھ کو اللہ کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کو دور کرنے والا سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں ہے، اور اگر اللہ سبحانہ تجھ پر اپنی کوئی رحمت کر دے اور کوئی نفع پہنچائے تو وہ ہر چیز کو کرنے کی قدرت رکھتا ہے، اور وہی اللہ اپنے بندوں کے اوپر غالب ہے، برتر ہے، اور وہی بڑی حکمت والا اور پوری خبر رکھنے والا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ سب سے بڑی چیز گواہی دینے کے لیے کون سی ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ میرے اور تمہارے درمیان گواہی اللہ کی ہے، اور میرے پاس یہ قرآن بطور وحی کے بھیجا گیا ہے تاکہ میں اس قرآن کے ذریعے سے تم کو اور جس کو یہ قرآن پہنچے ان کو ڈراؤں۔ کیا تم سچ مچ یہی گواہی دو گے کہ اللہ کے ساتھ کچھ اور معبود بھی ہیں؟ کیا تم یہ کہتے ہو؟ آپ کہہ دیجئے کہ میں تو گواہی نہیں دیتا۔ آپ فرما دیجئے کہ پس وہ تو ایک ہی معبود ہے، اور بے شک تمہارے شرک کرنے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ بیزار ہے۔ اب دیکھیے ان میں ساری شرک کے بارے میں اور ساری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کو آیات ملیں گی کہ کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو جو تم شرک کرتے ہو وہ سارا گناہ ہے اور تم اس سے باز آ جاؤ۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ لوگ رسول کو پہچانتے تھے، کیونکہ اہل کتاب کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے تھے نا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں، کہ جس طرح دیکھیے یہاں پہ وہی بات ہے کہ جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ جن لوگوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا سو وہ ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ انہوں نے ضد کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے سے انکار کیا تھا نا۔ اور اس سے زیادہ بے انصاف کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بہتان باندھے یا اللہ کی آیات کو جھوٹا بتلائے؟ ایسے بے انصافوں کو کامیابی نہیں ملے گی، اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جس روز ہم نے ان کے خلائق کو جمع کریں گے، یعنی جن کو یہ کہتے ہیں نا کہ یہ جن کے بتوں کو یہ مانتے ہیں کہ ان سے ہم مدد لیتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس دن ہم انہیں جمع کریں گے پھر ہم مشرکین سے کہیں گے کہ تمہارے وہ شرکا جن کے معبود ہونے کا تم دعویٰ کرتے تھے کہاں گئے؟ اور پھر وہ کیا جواب دیں گے؟ پھر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ پھر ان کے شرک کا انجام اس کے سوا اور کچھ بھی نہ ہوگا کہ وہ یوں کہیں گے کہ قسم اللہ کی، اپنے پروردگار کی، ہم مشرک نہ تھے، جھوٹ بول دیں گے وہاں پہ۔ اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ذرا دیکھو، دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھو ذرا ان کو، ذرا دیکھو تو انہوں نے کس طرح جھوٹ بولا اپنی جانوں پر، اور جن چیزوں کو وہ جھوٹ موٹ تراشا کرتے تھے وہ سب غائب ہو جائیں گے۔ اور ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ ان کی طرف کان لگا کر سنتے ہیں، اور ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال رکھے اس سے کہ وہ اس کی بات کو سمجھے، اور ان کے کانوں میں گرانی پیدا کر دی، اور اگر وہ لوگ تمام دلائل کو دیکھ لیں تو بھی ان پر ایمان نہیں لائیں گے، یہاں تک کہ جب یہ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ سے خواہ مخواہ ہی جھگڑتے ہیں۔
یہ لوگ جو کافر ہیں یوں کہتے ہیں کہ یہ تو کچھ بھی نہیں، صرف بے سند باتیں ہیں جو پہلو سے آ چکی ہیں، اور یہ لوگ اس سے دوسروں کو بھی روکتے ہیں اور خود بھی اس سے دور رہتے ہیں، اور یہ لوگ اپنے ہی کو آپ کو تباہ کرتے ہیں لیکن ان کو کوئی خبر نہیں ہے۔ اور اگر آپ اس وقت دیکھیں جبکہ یہ دوزخ کے پاس کھڑے ہوں گے تو کہیں گے کہ ہائے ہماری قسمت، ہائے کیا اچھی بات کہ ہم پھر واپس بھیجے جائیں، اور اگر ایسا ہو جائے تو ہم اپنے رب کی آیات کو نہ جھٹلائیں اور ہم ایمان والوں میں سے ہو جائیں، بلکہ جس چیز کو اس سے قبل چھپایا کرتے تھے وہ ان کے سامنے آ گئی، اور اگر یہ لوگ پھر واپس بھیج دیے جائیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں تب بھی یہ وہی کام کریں گے جس سے ان کو منع کیا گیا، اور یقیناً وہ جھوٹے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ صرف یہی دنیا کی زندگی ہماری زندگی ہے اور ہم زندہ نہیں کیے جائیں گے۔ اور اگر آپ اس وقت دیکھیں جب یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے، اللہ فرمائے گا کہ کیا یہ امر واقعی نہیں ہے؟ وہ کہیں گے کہ بے شک قسم اپنے رب کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے تو اب اپنے کفر کے اس عذاب کا مزہ چکھو، بے شک خسارے میں پڑے وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے ملنے کی تکذیب کی، یہاں تک کہ وہ مقررہ وقت ان پر آ پہنچا، کہیں گے کہ ہائے افسوس ہماری کوتاہی پر، ہم نے اس کے بارے میں اس حالت کو، ہائے افسوس ہماری کوتاہی پر جو اس کے بارے میں ہوئی، اور حالت ان کی یہ ہوگی کہ وہ اپنے بار اپنی پیٹھوں پر لادے ہوں گے، اپنے بوجھ اپنی پیٹھوں پر لادے ہوں گے۔ خوب سن رکھو کہ بری ہے وہ جو چیز وہ اپنے پیٹھوں پر لادے ہوئے ہیں، اور دنیا کی زندگی اور کچھ نہیں سوائے کھیل اور تماشے کے، اور آخرت تو متقیوں کا گھر ہے۔ کیا یہ سوچتے نہیں ہیں؟ ہم خوب جانتے ہیں کہ آپ کو ان کے اقوال اداس کر دیتے ہیں، مطلب ان کی باتیں جب وہ نہیں مانتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اداس ہو جاتے تھے نا، تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم خوب جانتے ہیں کہ ان کی باتیں آپ کو اداس کر دیتی ہیں، سو یہ لوگ آپ کو جھوٹا نہیں کہتے، لیکن یہ ظالم ہے، یہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، اور بہت سے پیغمبر جو آپ سے پہلے ہوئے ان کی بھی تکذیب کی جا چکی، سو انہوں نے اس پر صبر ہی کیا، ان کی تکذیب کی گئی اور ان کو عذاب پہنچائی گئی، یہاں تک کہ ہماری امداد ان تک پہنچی، اور اللہ کی باتوں کا کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اللہ کی باتوں کو بدلنے والا ہے، اور آپ کے پاس بعض پیغمبروں کی بعض خبریں آ چکی۔ اب کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں جو قصے بیان کرتے ہیں اس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہارے پاس ان پیغمبروں کی بات آ چکی، اور اگر آپ ان کو ان کے اعراض کرنے جو کرتے تھے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو پیغام دیتے تو ان کی بات نہیں سنتے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں کہتے ہیں کہ اگر آپ کو ان کا اعراض کرنا گراں گزرتا ہے، آپ کو مشکل لگتا ہے، آپ کو تکلیف ہوتی ہے، تو اگر آپ کو یہ قدرت ہے کہ زمین میں کوئی سرنگ یا آسمان میں کوئی سیڑھی ڈھونڈ لو، پھر کوئی معجزہ لے آؤ تو کر لو۔ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غصہ نہیں اس میں ظاہر ہو رہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیونکہ وہ معجزے مانگتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ ہوتا تھا کہ کوئی ایسی بات نازل ہو جائے کہ میں ان کو یہ مان جائیں کسی طرح سے تاکہ یہ آگ سے بچیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر آپ یہ قدرت رکھتے ہیں نا ان کو معجزے دکھانے کی کہ زمین میں سے کوئی سرنگ یا آسمان کی طرح سیڑھی ڈھونڈ لو، پھر کوئی معجزہ لے آؤ تو کر لو، تو کرو، اور اگر اللہ کو منظور ہوتا تو سب کے سب راست باز ہو جاتے، مطلب نیک ہو جاتے، سو آپ ندانوں میں سے نہ ہو جائیں کہ آپ ان کے پیچھے نہ لگے، آپ کا کام صرف ان کو میرا پیغام دینا ہے۔ وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو سنتے ہیں، اور مردوں کو اللہ زندہ کر کے اٹھائے گا، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ پر کوئی معجزہ کیوں نہیں نازل کیا گیا ان کے رب کی طرف سے؟ آپ فرما دیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بے شک پوری قدرت ہے اس پر کہ وہ معجزہ نازل فرما دے، لیکن ان میں سے اکثر بے خبر ہیں، اور جتنے قسم کے جاندار اور زمین پر چلنے والے ہیں، اور جتنے قسم کے پرندے جانور ہیں کہ اپنے دونوں پروں کو اپنے دونوں بازوؤں سے اڑتے ہیں، ان میں کوئی قسم ایسی نہیں ہے جو کہ تمہاری طرح کے گروہ نہ ہو۔ ہم نے دفتر میں مینس کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہاں پہ سارے لوگوں کا نامہ اعمال رکھا ہوا ہے نا، کہ ہم نے دفتر میں کوئی چیز نہیں چھوڑی، پھر سب کو اپنے پروردگار کی طرف جمع ہونا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب کی تقدیروں کا معاملہ لکھ دیا ہے۔ اب انشاءاللہ یہاں پہ چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ نیکسٹ ہاف جو ہے
وہ ہم تھوڑی دیر میں دوبارہ سے کرتے ہیں. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والا بنا دے، کیونکہ اس آیت میں سورۃ الانعام میں جو سورہ ہم پڑھ رہے ہیں، ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بار بار اپنی شرک سے بچانے کے لیے کہا کہ دیکھو یہ نہ کرو، اللہ کے ساتھ شرک کرو گے تو پھر دوزخ کے علاوہ تمہارا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا. اور آگے آیت نمبر 39 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں، اور جو لوگ ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے ہیں وہ تو طرح طرح کی ظلمتوں میں بہرے گونگے ہو رہے ہیں. اللہ جس کو چاہے بے راہ کر دے اور جس کو چاہے سیدھی راہ پر لگا دے. آپ کہہ دیجئے کہ اپنا حال تو بتاؤ کہ اگر تم پر اللہ کا کوئی غضب آ پہنچے یا اللہ کا کوئی عذاب آ پڑے تو یا تم پر قیامت ہی آ پہنچے تو کیا اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے اگر تم سچے ہو؟ بلکہ خاص اسی کو پکارو گے. پھر جس کے لیے تم پکارو گے اگر وہ چاہے تو اسے ہٹا دے، اور جس کو تم شریک ٹھہراتے ہو ان سب کو بھول جاؤ گے. یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ جب انسان پہ اتنا غم آتا ہے تو وہ فوراً اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف ہی پلٹتا ہے، لیکن جب وہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو وہ پھر ویسی حرکتیں کرنا شروع ہو جاتا ہے. اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے اور امتوں کی طرف بھی جو کہ آپ سے پہلے گزر چکی ہیں پیغمبر بھیجے تھے، سو ہم نے ان کو تنگ دستی اور بیماری سے پکڑا. اب یہ غور کیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کو بیماری، آج ہمارے پاس کرونا وائرس کا جو ایک عذاب آیا ہوا ہے، یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پیغمبر بھیجے تھے، انہوں نے آیات کا انکار کیا تھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں سو ہم نے ان کو تنگ دستی اور بیماری سے پکڑا تاکہ وہ عاجز اور انکساری کرے. سو جب ان کو ہماری سزا پہنچی تھی تو انہوں نے عاجزی کیوں نہیں اختیار کی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں نا یہاں پہ کہ انہوں نے عاجزی کیوں اختیار نہیں کی؟ لیکن اس لیے کہ ان کے دل جو تھے وہ سخت ہو گئے تھے اور شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے لیے خاص کر آراستہ کر دیا. اور دیکھیے شیطان کا کام ہی یہ ہوتا ہے نا، وہ انسان توبہ کرنے کی طرف بھی آتا ہے تو پھر کوئی نہ کوئی ایسی چیز اس کو خوبصورت دکھا دیتا ہے. دیکھو نہیں، یہ تو اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ تو وائرس ہے نا، اس سے تو یہ تو کبھی بھی آ سکتا ہے، یہ تو اس لیے آیا کہ وہاں سے لگا ریزننگ جیسے ہوتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے خیال میں آراستہ کر دیا. پھر جب یہ لوگ ان چیزوں کو بھول رہے جن کو ان کی نصیحت کی گئی تھی تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کشادہ کر دیے. اب یہاں پہ وہ بات ہو رہی ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو کھلے عام وہ بالکل ہی نہیں مان رہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ ہم نے ہر چیز کے دروازے کشادہ کر دی، ان کو بہت نعمتیں عطا کی، یہاں تک کہ جب ان چیزوں پر جو کہ ان کو ملی تھی وہ خوب اترانے لگے تو ہم نے دفتن مینز کہ اچانک ہم نے ان کو پکڑا، بلکہ اور اس سے وہ بالکل مایوس ہو گئے. پھر ظالم لوگوں کی جڑ کٹ گئی. اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام جہانوں کا پروردگار ہے. آپ کہہ دیجئے کہ یہ بتلاؤ کہ اگر اللہ تمہاری سماعت اور بصارت بالکل لے لے اور تمہارے دلوں پر مہر کر دے تو اللہ کے سوا اور کوئی معبود ہے کہ وہ تم کو پھیر دے؟ آپ دیکھیے تو ہم کس طرح کے دلائل اور مختلف پہلوؤں کو پیش کر رہے ہیں، پھر بھی یہ اعراض کرتے ہیں. آپ کہیے کہ یہ بتلاؤ کہ اگر تم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ پڑے خواہ اچانک یا اعلانیہ تو کیا بجز ظالم لوگوں کے اور بھی کوئی ہلاک کیا جائے گا؟ اللہ اکبر. اور ہم پیغمبروں کو صرف اس واسطے بھیجا کرتے ہیں کہ وہ بشارت دیں اور ڈرائیں، پھر جو ایمان لے آئے وہ درستی کے لیے ہے. سو ان لوگوں پر کوئی اندیشہ نہیں اور نہ ہی وہ تکلیف میں ہوں گے، نہ ہی وہ مغموم ہوں گے. اور جو لوگ ہماری آیات کو جھوٹا بتلائیں ان کو عذاب پہنچے گا بوجہ اس کے کہ انہوں نے نافرمانی کی. آپ کہہ دیجئے کہ نہ تو میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور نہ میں غائب جانتا ہوں اور نہ ہی تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو صرف جو کچھ میرے پاس وہی آتی ہے اس کی اتباع کرتا ہوں. دیکھیے یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بتا رہے ہیں کہ فرشتے کسے نور سے بنتے ہیں نا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں، میں نور سے بنا ہوا ہوں، میں تو صرف جو کچھ میرے پاس وہی آتی ہے اس کی اتباع کرتا ہوں. آپ کہیے کہ اندھا اور بینا کہیں برابر ہو سکتے ہیں؟ سو کیا غور نہیں کرتے ہو؟ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو ڈرائیے جو اس بات سے اندیشہ رکھتے ہیں کہ آپ کے اپنے رب کے پاس ایسی حالت میں جمع کیے جائیں گے کہ جیسے غیر اللہ ہیں، نہ کوئی ان کا مددگار ہوگا، کہ جتنے غیر اللہ ہیں نہ کوئی ان کا مددگار ہوگا، نہ کوئی ان کی سفارش کرنے والا ہوگا، اس امید پر کہ وہ ڈر جائیں
اور अल्लाह सुब्हानहू तआला ये आयत इसलिए बयान कर रहे हैं कि उन्हें इस बात का पता चल जाए और इन लोगों को ना निकालिए जो सुबह शाम अपने परवरदिगार की इबादत करते हैं, खास उसकी रजामंदी की कसरत करते हैं। क्योंकि इन लोगों का कहना था, मक्का वालों का, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, कि ये तो गरीब लोग हैं जो आपके पास बैठे होते हैं, आप इनको यहाँ से निकालें ताकि बड़े बड़े लोग आपकी महफिल में आए और इस्लाम को तरक्की मिले। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि उनको ना निकालिए, खास इसकी रजामंदी का कसरत करते हैं। उनका हिसाब जरा भी आपके मुतालिक नहीं, कि आप उसके जिम्मेदार नहीं हैं, और ना ही आपका हिसाब जरा भी उनके मुतालिक है। आप इनको ना निकाले, वरना आप जालिम लोगों में से हो जाएंगे। और इसी तरह हमने बास को बास के जरिए से आजमाइश में डाल रखा है। देखिए, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि अल्लाह ने इस दुनिया में बाज लोगों को बाज के साथ आजमाइश में डाल रखा है, ताकि ये लोग कहा करें कि ये लोग हैं, कि हम सब में से इन पर अल्लाह ने फजल किया है। क्या ये बात नहीं है कि अल्लाह शुक्र करने वालों का खूब कदरदान है। और ये लोग जब आपके पास आए जो हमारी आयत पर ईमान रखते हैं, तो यूं कह दीजिए कि तुम पर सलामती है, तुम्हारे रब ने मेहरबानी फरमाकर अपने जिम्मे मुकर्रर कर लिया कि जो शख्स तुम में से बुरा काम कर बैठे जहालत से, फिर वो इसके बाद तौबा कर ले और इस्लाह कर ले, तो अल्लाह की ये शान है कि वो बड़ी मग़फ़िरत करने वाला और रहम करने वाला है। इसी तरह हम आयत को तफसील बयान करते हैं ताकि लोग इससे बच जाएं। और आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि आप कह दीजिए कि मुझको इससे ममानियत की गई है कि इनकी इबादत करो जिनकी तुम लोग अल्लाह को छोड़कर पुकारते हो। आप कह दीजिए कि मैं तुम्हारी ख्वाहिशत की तबाह नहीं करूंगा, क्योंकि इस हालत में तो मैं बेराह हो जाऊंगा, और राह रास्त पर चलने वाले तो अल्लाह के बंदे हैं। आप कह दीजिए कि मेरे पास तो एक दलील है मेरे रब की तरफ से, और तुम इसकी तकसीब करते हो। जिस चीज की तुम जल्दबाजी कर रहे हो, वो मेरे पास नहीं है। जैसे वो मांगते थे ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, कोई मुआवजा करके दिखाएं, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि वो मेरे पास नहीं है। हुक्म किसी का नहीं सवाए अल्लाह के। अल्लाह सुब्हानहू तआला वाकई असल बात को बतला देता है, और सबका सब फैसला करने वाला अल्लाह ही है। आप कह दीजिए कि अगर मेरे पास वो चीज होती जिसका तुम तकाजा कर रहे हो, तो मेरा और तुम्हारा फैसला तो कब का हो चुका होता। ये अल्लाह का सबर है, और अल्लाह जालिमों को अल्लाह सुब्हानहू तआला खूब जानता है। और अल्लाह ही के पास है गायब की कुंजियां, खजाने, उनको कोई नहीं जानता बजज अल्लाह के, और वो तमाम चीजों को जानता है। देखिए, यहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह कह रहे हैं कि इनको बता दो कि गायब की कुंजियां अल्लाह के पास हैं और कोई नहीं जानता। और आज हम अपना हाथ दिखा के लोगों को क्या कहते हैं, हमें बताओ कि कल क्या होगा, राइट। तो यहाँ पे गौर करने की बात है कि अल्लाह कहते हैं, और वो तमाम चीजों को जानता है जो कुछ खुश्की में है और जो कुछ दरियाओं में है, और कोई पत्ता नहीं गिरता मगर वो भी इसको जानता है, और कोई दाना जमीन की तारीक हिस्सों में से नहीं पड़ता, मतलब फूटता नहीं है, और ना कोई तर से और ना कोई खुश्क चीज गिरती है, मगर सब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने किताब मुबीन में लिखा हुआ है, तकदीर में लिखा हुआ है। और वो ऐसा है कि रात में तुम्हारी रूह को कब्ज कर देता है, और जो कुछ तुम दिन में करते हो उसको भी अल्लाह सुब्हानहू तआला खूब जानता है। फिर तुमको जुगा उठाता है ताकि मुकर्रर मुद्दत तक तुम अपना वक्त मुकर्रर पूरा कर सको। फिर इसी की तरफ तुमको जाना है, फिर तुमको बताएगा कि जो कुछ तुम करके आए हो, और वही अपने बंदों के ऊपर गालिब है, बदतर है, और तुम पर निगहदाश्त रखने वाला है। यहाँ तक कि जब तुम में से किसी को मौत आ पहुंचती है, उसकी रूह हमारे भेजे हुए फरिश्ते कब्ज कर लेते हैं, और वो जरा कोताही नहीं करते। फिर सब अपने मालिक हकीकी के पास लाए जाएंगे। खूब सुन लो, फैसला अल्लाह ही का है, और वो बहुत जल्द हिसाब लेने वाला है। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि आप कह दीजिए कि वो कौन है जो तुमको खुश्की और दरियाओं के जुल्मात से निजात देता है। तुम इसको पुकारते हो गिड़गड़ा कर और चुपके चुपके, और अगर तो हम इनको निजात दे दे तो वो जरूर शुक्र करने वाले हो जाएंगे। आप कह दीजिए कि अल्लाह ही तुमको इससे निजात देता है, और हर गम से भी। फिर तुम शिर्क क्यों करने लगते हो। आप कहिए कि इस पर भी वही कादर है कि तुम पर कोई अजाब तुम्हारे ऊपर से भेज दे, या तुम्हारे पांव तले से, या ये कि वो गुरोह गुरोह करके सबको आपस में लड़ा दे, तुम्हारा एक दूसरे से लड़ाई का मजा चखा दे। अब देखिए तो सही, हम किस तरह दलाइल मुख्तलिफ पहलुओं से बयान करते हैं
کہ شاید کہ وہ سمجھ جائیں۔ اب یہ آیات جو ہے نا یہ دل پہ لینے والی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اور آپ کی قوم آپ کی تکذیب کرتی ہے۔ قوم کون سی تھی؟ مکہ کے رہنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے وہاں پہ بڑے ہوئے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ کی قوم آپ کی تکذیب کرتی ہے، حالانکہ وہ یقینی ہے اس بات میں۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں تو وکیل نہیں کیا گیا ہوں تمہارے اوپر، کہ میں دروغہ بنا کے نہیں بھیجا گیا ہوں۔ ہر خبر کے وقوع کا ایک وقت مقرر ہے اور جلد ہی تم کو معلوم ہو جائے گا۔ اور جب آپ ان لوگوں کو دیکھیں جو ہماری آیات میں عیب جوئی کر رہے ہیں، تو ان لوگوں سے کنارہ کش ہو جائیں، یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں لگ جائیں۔ اور اگر آپ کو شیطان بھلا بھی دے تو یاد آنے پر بھی آپ وہاں سے اٹھ جائیں، ظالم لوگوں کے پاس مت بیٹھیں۔ یعنی کسی ایسی محفل میں جہاں پہ ایسی بات ہو رہی ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کی بات ہے، یا مذاق اڑایا جا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، یا حدیث کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، قرآن کی آیات کا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسی محفل سے اٹھ جاؤ۔ اور اگر تم بھول گئے ہو، شیطان نے بھلا دیا، تو جب یاد آئے وہاں سے اٹھ جاؤ، یہاں تک کہ وہ بات کو بدل دے۔ اور جو لوگ پرہیزگار ہیں ان پر ان کی باز پرش کا کوئی اثر نہ پہنچے گا، اور لیکن ان کے ذمہ نصیحت کر دینا ہے، شاید کہ وہ اب تقوی اختیار کرے۔ اور ایسے لوگوں سے بالکل کنارہ کش رہیں جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے۔ دیکھیں کویسچن ہوتا ہے نا، سم ٹائم ہم کہتے ہیں تو اچھا ہم لوگوں کے ساتھ کیسا تعلق رکھیں، کیا ہم ان کو چھوڑ دیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا، بالکل کنارہ کش رہیں، اور دنیاوی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے، اور اس قرآن کے ذریعے سے نصیحت بھی کرتے رہیں تاکہ کوئی شخص اپنے کردار کے سبب اس طرح نہ پھنس جائے کہ کوئی غیر اللہ اس کا نہ تو مددگار ہو نہ سفارشی، اور یہ کیفیت ہو کہ اگر دنیا بھر کا معاوضہ بھی لے آئیں تب بھی ان کے لیے پورا نہ ہو۔ ایسے ہی ہیں کہ اپنے کردار کے سبب پھنس گئے ہیں، ان کے لیے نہایت گرم پانی، اللہ اکبر، نہایت تیز گرم پانی پینے کو ہوگا، اور دردناک عذاب ہوگا، اور ان کے کیوں ہوگا؟ ان کے کفر کی وجہ سے۔ اور آپ کہہ دیجئے کہ کیا ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا ایسی چیز کو پکاریں کہ نہ تو وہ ہمیں نفع پہنچا سکے اور نہ ہی نقصان پہنچا سکے؟ اور کیا ہم الٹے پاؤں پھر جائیں اس کے بعد کہ ہم نے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دے رکھی؟ جیسے کوئی شخص ہوگا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کو شیطان نے گھیر لیا، ہر شخص کو اسی طرح کا بدلہ دیا جائے گا کہ اس کو کسی شخص کو شیطان نے کسی جنگل میں بے راہ کر دیا ہو، اور وہ بھٹکا پھرتا ہو، اور اس کے کچھ ساتھی بھی ہوں کہ وہ اس کو ٹھیک راستے کی طرف بلا رہے ہوں کہ ہمارے پاس آ۔ آپ کہہ دیجئے کہ یقینی بات یہ ہے کہ راہ راست پر وہ خاص اللہ ہی کی راہ ہے، اور ہم کو یہ حکم ہوا کہ ہم پروردگار عالم کے پورے متی ہو جائیں، اور یہ کہ نماز کی پابندی کرو اور اللہ سے ڈرو، اور وہی ہے جس کے پاس تم سب کو جمع ہو کر جانا ہے، اور وہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں، اور جس وقت اللہ تعالیٰ اتنا کہہ دے گا کہ ہو جا، تو بس وہ ہو جائے گا۔ اس کا کہنا حق اور با اثر ہے، اور ساری حکومت خاص اسی کی ہوگی۔ جبکہ سور پھونکا جائے گا، وہ جاننے والا ہے پوشیدہ چیزوں کا اور ظاہری چیزوں کا بھی، اور وہی ہے بڑی حکمت والا اور باخبر ہے، اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے فرمایا کہ کیا تو بتوں کو معبود قرار دیتا ہے؟ بے شک میں تجھ کو اور تیری ساری قوم کو اس گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ اور ہم نے ایسے ہی ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمین کی مخلوقات دکھائیں، اور تاکہ کامل یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ پھر جب رات کی تاریکی ان پر چھا گئی تو انہوں نے ایک ستارے کو دیکھا، آپ نے فرمایا کہ یہ میرا رب ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں کہ اسی کامن گراؤنڈ پہ بات کرتے کرتے کس طرح سے ان کو دعوت دے رہے ہیں توحید کی، اور کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف لے رہے ہیں، ان کو بلا رہے ہیں، کہ کیونکہ وہ ستارہ پرست بھی تھے نا، تو ان کا ستارے کو دیکھ کے تو آپ نے فرمایا کہ یہ میرا رب ہے۔ مگر جب وہ غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ میں غروب ہونے والے سے محبت نہیں رکھتا، کہ وہ میرا رب کیسے ہو سکتا ہے۔ پھر جب چاند کو دیکھا چمکتا ہوا تو فرمایا یہ میرا رب ہے۔ لیکن جب چاند غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر مجھ سے میرے رب نے ہدایت نہ کی ہوتی تو میں تو گمراہ لوگوں میں شامل ہو جاتا، تو میں اس کو مان لیتا۔ پھر جب آفتاب کو دیکھا چمکتا ہوا تو فرمایا کہ یہ میرا رب ہو سکتا ہے، یہ تو سب سے بڑا ہے۔
پھر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا بے شک میں تیرے شرک سے بیزار ہوں، کیونکہ اب دیکھیں یہ لوگوں کو بتا رہے تھے، وہاں کے جو لوگ تھے جو مشرک تھے، تو ہر چیز کی طرف اشارہ کر کے تو وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ او یہ تو ہماری طرح سے بات کر رہا ہے۔ تو پھر جب وہ کامن گراؤنڈ پہ آگے انہوں نے سوچا تو پھر کیسے انہوں نے تبلیغ کی کہ اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنا رخ جو ہے وہ اللہ کی طرف کرتا ہوں، جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، یکسو ہو کر میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں، میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اور ان سے ان کی قوم نے حجت کرنا شروع کیا۔ آپ نے فرمایا کہ تم اللہ کے معاملے میں مجھ سے حجت کرتے ہو، حالانکہ اس نے مجھ کو طریقہ بتا دیا، اور میں ان چیزوں سے جس کو تم اللہ کے ساتھ شرک بناتے ہو ڈراتا ہوں۔ ہاں اگر میرا پروردگار ہی کوئی امر چاہے، میرا پروردگار ہر چیز کا علم رکھتا ہے اور اپنے علم سے ہر چیز کو گھیرے میں لیے ہوئے ہے، کیا تمہیں اس چیز کا خیال نہیں ہے؟ اور میں ان چیزوں سے کیسے ڈروں جس کو تم نے شریک بنایا ہے، حالانکہ تم اس بات سے نہیں ڈرتے، اور یہ کہ تم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ایسی چیزوں کو شریک ٹھہرایا جس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی۔ سو ان دو جماعتوں میں سے امن کا زیادہ مستحق کون ہے؟ اگر تم خبردار ہو، جو یہ لوگ ایمان رکھتے ہیں اور اپنے ایمان کے شرک کے ساتھ اور اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ مخلوط مینس ملاتے نہیں ہیں، ایسوں ہی کے لیے امن ہے اور وہی راست پر چلنے والے ہیں۔ اور یہ ہماری حجت تھی جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم کے مقابلے میں دی تھی۔ ہم جس کو چاہتے ہیں مرتبوں میں بڑھا دیتے ہیں، بے شک آپ کا رب بڑا حکمت والا اور علم والا ہے۔ اور ہم نے آپ کو اسحاق دیا اور یعقوب، ہر ایک کو ہم نے ہدایت کی، اور پہلے زمانے میں ہم نے نوح کو ہدایت کی، اور اس کی اولاد میں سے داؤد کو، سلیمان علیہ السلام کو، اور ایوب کو، اور یوسف کو، اور موسیٰ کو، اور ہارون کو، اور اسی طرح ہم نیک کام کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں۔ نیز زکریا اور یحییٰ کو، اور عیسیٰ علیہ السلام کو، الیاس کو، یہ سب اللہ کے نیک بندے تھے، اور نیز اسماعیل کو، اور یونس علیہ السلام کو، اور لوط کو، اور ہر ایک کو تمام جہان والوں پر فضیلت دی۔ اللہ اکبر، یا اللہ ہمارا ساتھ ان لوگوں کے ساتھ کرنا۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور نیز ان کے کچھ باپ دادوں کو اور کچھ اولاد کو، اور سب کو نہیں جو نیک تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ کچھ کا لفظ استعمال کیا، اور کچھ بھائیوں کو، اور ہم نے ان کو مقبول بنایا، اور ہم نے ان کو راہ راست کی ہدایت دی۔ اللہ کی ہدایت ہی ہے جس کے ذریعے اللہ اپنے بندوں کو جسے چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے۔ اور اگر فرضاً یہ حضرات بھی شرک کرتے تو جو کچھ یہ اعمال کرتے تھے سب اکارت ہو جاتے، شرک اگر کر جاتے۔ دیکھیے، اور آپ یاد کیجیے اس بات کو کہ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اے لوگو تم شرک اپنے نفس کے ساتھ کرتے ہو، اس بات کو غور کیجیے گا۔ اور پھر آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ لوگ ایسے تھے کہ ہم نے ان کو کتاب اور حکمت اور نبوت عطا کی تھی، سو اگر یہ لوگ نبوت کا انکار کریں تو ہم نے اس کے لیے ایسے بہت سے لوگ مقرر کر دیے ہیں جو اس کے منکر نہیں ہیں، یہی لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی تھی۔ سو آپ بھی ان کے طریقے پر چلیے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کا بتایا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ یہی لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ نے ہدایت کی تھی، سو آپ بھی ان کے طریقے پر چلیے۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سے اس کا کوئی معاوضہ نہیں چاہتا ہوں، یہ تو صرف تمام جہان والوں کے واسطے ایک نصیحت ہے۔ اور ان لوگوں نے اللہ کی جیسی قدر کرنا تھی واجب تھی، ویسی اللہ کی قدر نہیں کی۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَا قَدَرَ اللَّهُ حَقَّ قَدْرِهِ، کہ ان لوگوں نے اللہ کی تو ویسی قدر ہی نہیں جانی جیسی قدر ہونی تھی۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں کہ جبکہ یوں کہہ دیا کہ اللہ نے کسی بشر پر کوئی چیز نازل ہی نہیں کی، آپ یہ کہہ دیجئے کہ وہ کتاب کس نے نازل کی جس کو موسیٰ لائے تھے، جس کی کیفیت یہ تھی کہ وہ نور ہے اور لوگوں کے لیے ہدایت ہے، جس سے تم انکار کر رہے ہو۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جن کو ظاہر کرتے ہو اور بہت سی باتوں کو چھپاتے ہو، اور تم کو بہت سی ایسی باتیں بتائی گی جس کو تم نہ جانتے تھے اور نہ تمہارے بڑے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ نے نازل فرمایا ہے، پھر ان کو ان کے خرافات میں کھیلتے رہنے دے۔ اور یہ بھی ایسی ہی کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا، کس کو؟ قرآن کو۔
جو بڑی برکت والی ہے، آپ سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، اور تاکہ آپ مکہ والوں کو اور آس پاس کے رہنے والوں کو ڈرائیں، اور جو لوگ آخرت کا یقین رکھتے ہیں ایسے لوگوں پر ایمان لے آتے ہیں اور وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور اس شخص سے زیادہ کون ظالم ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور یوں کہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے، حالانکہ اس کے پاس کسی بات میں وحی نہیں آتی۔ اور اللہ جو شخص ایسے کہتا ہے جیسے کلام اللہ نے نازل کیا وہ مجھ پر نازل ہوا، اسی طرح کا میں بھی اتارتا ہوں۔ اور اگر آپ اس وقت دیکھیں کہ جبکہ یہ ظالم لوگ موت کی سختیوں میں ہوں گے اور فرشتے اپنے ہاتھ بڑھا رہے ہوں گے، اور کیا کہیں گے، کیونکہ یہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم پر بھی وحی آتی ہے یا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بھی یہ بتایا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فرشتے اپنے ہاتھ بڑھا رہے ہوں گے کہ ہاں اپنی جانیں نکالو، آج تم کو ذلت کی سزا دی جائے گی، اس سبب سے کہ تم اللہ سبحانہ تعالیٰ پر جھوٹی بات لگاتے تھے اور تم اللہ کی آیات کا تکبر کرتے تھے، اور تم ہمارے پاس تنہا تنہا آگے، جس طرح ہم نے اول بار تم کو پیدا کیا تھا اور جو کچھ ہم نے تم کو دیا تھا اس کو اپنے پیچھے ہی چھوڑ آئے، اور ہم تو تمہارے ہمراہ تمام ان شفاعت کرنے والوں کو نہیں دیکھتے ہیں۔ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں جن کو تم دنیا میں پوچھتے تھے کدھر ہیں وہ سب، کہ جن کو ہم اب آج تو ہم تمہارے پیچھے نہیں دیکھتے ہیں کہ وہ تمہارے معاملے میں شریک ہوں، واقعی تمہارا آپس میں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سارا تعلق اس دن ختم ہو جائے گا اور تمہارا دعویٰ سب تم سے گزر جائے گا اور تمہارے سارے دعوے دھرے کے دھرے رہ جائیں گے۔ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ دانے کو اور گٹھلیوں کو پھاڑنے والا ہے، وہ جاندار کو بے جان سے نکال لاتا ہے اور وہ بے جان کو جاندار سے نکالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ ہے، سو تم کہاں پھرتے۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں، اتنی پیاری مجھے یہ آیت لگتی ہے جب میں پڑھتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آخر تم کدھر جا رہے ہو، یہ ہے اللہ تمہارا جو یہ ساری چیزیں کرتا ہے، پوری کائنات اس کی ہے، تو تم کدھر الٹے پاؤں پھیر رہے ہو۔ وہ صبح کو نکالنے والا ہے اور اس نے رات کو راحت کی چیز بنایا اور سورج اور چاند کا حساب رکھا، یہ ٹھہرائی ہوئی بات ہے ایسی ذات کی جو ہر چیز پر قادر ہے، تم کدھر الٹے پھر رہے ہو، اللہ بڑے علم والا ہے۔ اور وہ ایسا ہے جس نے تمہارے لیے ستاروں کو پیدا کیا تاکہ تم ان کے ذریعے سے اندھیروں میں خشکی میں اور دریاؤں میں راستہ معلوم کر سکو۔ بے شک ہم نے دلائل خوب کھول کھول کر بیان کر دیے ان لوگوں کے لیے جو خبر رکھتے ہیں۔ وہ ایسا ہے جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا، پھر یہاں پہ آدم علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے، ایک شخص سے پیدا کیا، پھر ایک جگہ زیادہ رہنے کی ہے اور ایک جگہ چند دن رہنے کی ہے، کہ یعنی اس دنیا میں چند دن رہنا اور پھر آخرت میں ہمیشگی کی زندگی رہنی ہے۔ بے شک ہم نے دلائل خوب کھول کھول کر بیان کر دیے ان لوگوں کے لیے جو سمجھ بوجھ سے کام لیتے ہیں۔ اور وہ ایسا ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا، پھر ہم نے اس کے ذریعے سے ہر قسم کے نباتات نکالے، پھر اس کے بعد ہم نے اس سے سبز شاخیں نکالی کہ اس سے ہم اوپر تلے جڑے ہوئے دانے دار، وہ اس میں چھلی کی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا، جسے جو ہم کھاتے ہیں، کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے اوپر تلے دانے چڑھے ہوئے نکالے اور کھجور کے درختوں سے۔ اور آیت نمبر 99 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں، اور وہ ایسا ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا، پھر ہم نے اس کے ذریعے سے ہر قسم کے نباتات کو نکالا، اور پھر ہم نے اس سے سبز شاخیں نکالی، اور اس سے ہم نے اوپر تلے دانے چڑھے ہوئے نکالے، اور کھجور کے درختوں سے خوشے ہیں جو نیچے کو لٹکے ہوئے ہیں، اور انگوروں کے باغ اور زیتون اور انار کے بعض ایک دوسرے سے ملے جلے پھل ہیں اور کچھ ایک دوسرے سے ملتے جلتے نہیں ہیں۔ ہر ایک پھل کو دیکھو، جب وہ پھلتا ہے اور پکنے کو آتا ہے تو اس میں کیا دلائل نہیں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی تمام جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی انعامات ہیں ان کو دکھا کے کہہ رہے کہ دیکھو میرے پھلوں کو دیکھو کہ کس طرح سے وہ اتنے خوبصورت ہے۔ یہاں پہ اتنی پیاری بات ہوتی ہے، جو چھلی کے دانے جیسے ہم دیکھتے ہیں نا، جیسے ہم کھاتے ہیں بھٹا کھاتے ہیں، تو اس کی اگزامپل اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیسے وہ جڑے ہوئے ہیں۔ انار کو اب دیکھیے جب ہم کاٹتے ہیں تو کس طرح سے دانے اتنے خوبصورتی سے جڑے ہوئے ہیں، تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی وہی چیز کی اگزامپل دے رہے ہیں۔ اور لوگوں نے شیاطین کو اللہ تعالیٰ کا شریک قرار دے رکھا ہے، حالانکہ ان لوگوں کو اللہ ہی نے پیدا کیا
और इन लोगों ने अल्लाह के हक में बेटे और बेटियां बला सनद तराश रखी हैं, और वो पाक है, बदतर है इन बातों से जो ये करते हैं। वो आसमान और जमीन का मौजिब है। अल्लाह सुब्हानहू तआला की औलाद कहाँ हो सकती है, हालांकि उसकी कोई बीवी तो है ही नहीं। और अल्लाह ताला हर चीज को पैदा करने वाला है, वो हर चीज को खूब जानता है। ये है अल्लाह, जिसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, हर चीज को पैदा करने वाला है। तो तुम इसकी इबादत करो, और हर चीज को वही कारसाज है। इसको तो किसी की निगाह मुहीत ही नहीं कर सकती, किसी की निगाह में समा ही नहीं सकता, और वो सब के सब को अपनी निगाहों में समा सकता है, और वही बड़ा बारीक बीन और बाखबर है। अब बिलाशुबा तुम्हारे पास तुम्हारे रब की जानिब से हक बीनी आ पहुंची है। सो जो शख्स देख लेगा वो अपने फायदा करेगा, और जो शख्स अंधा रहेगा वो यकीनन अपना ही नुकसान करेगा, और मैं तुम्हारा निगरान नहीं हूँ। और हम इस तौर पर दलाइल को मुख्तलिफ पहलुओं से बयान करते हैं, ताकि ये लोग यूं कहें कि आपने किसी को पढ़ लिख कर ये बातें बता दी हैं। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हानहू तआला, हम बार बार पढ़ते हैं ना कि उम्मी थे, वो पढ़े हुए नहीं थे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि ये जो दलाइल मैं आपको दे रहा हूँ, आप उनको इसी तरह से बयान कर देते हैं, ताकि ये यूं कहें कि आपने किसी से पढ़ लिया है, और ताकि हम इसको दानिशमंदों के लिए खूब जाहिर कर दें। आप खुद इस तरीके पर चलते रहिए जिसकी वही आपके रब ने आपकी तरफ भेजी है। अल्लाह सुब्हानहू तआला के सिवा किसी को लायक इबादत नहीं कि वो किसी की इबादत की जाए, और मुशरिकीनों का ख्याल मत करे। और अगर अल्लाह ताला को मंजूर होता तो ये शिर्क ना करते, और हमने आपको इनका निगरान नहीं बनाया, और न ही आप पर इनको मुख्तार किया है। और गाली मत दो और उनको जिनको ये लोग अल्लाह सुब्हानहू तआला को छोड़कर इबादत करते हैं। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि उनके माबूदों को गाली मत दो, क्योंकि फिर वो जहालत में हद से गुजर जाएंगे और अल्लाह की शान में गुस्ताखी करेंगे, क्योंकि उनको इल्म नहीं होगा तो वो इतने बड़े गुनाह के शिकार हो जाएंगे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे वो अदब सिखा रहे हैं कि उनके माबूदों को तुम गाली ना दो। हमने इसी तरह हर तरीके वालों को इसका अमल बता दिया। फिर अपने रब ही के पास इनको जाना है, सो वो इनको बता देगा जो कुछ वो करते थे। और उन लोगों ने कस्मों में बड़ा जोर लगाकर अल्लाह ताला की कसम खाई कि अगर इनके पास कोई निशानी आ जाए तो फिर वो जरूर ही ईमान लाएंगे। आप कह दीजिए कि निशानियां सब अल्लाह के कब्जे में है, और तुमको इसकी क्या खबर कि वो निशानियां जिस वक्त आ जाएंगी तो ये लोग तब भी ईमान नहीं लाएंगे, और हम भी इनके दिलों को और इनकी निगाहों को फेर देंगे, जैसा कि ये लोग इससे पहली दफा फिरे, और हम इनको इनकी सरकशी में हैरान कर देंगे। अल्लाह अकबर। और अल्लाह सुब्हानहू तआला आगे देखेंगे इंशाल्लाह 8वें पारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या फरमाते हैं। हमें जितना भी सबक मिल रहा है, हम अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करते हैं, या अल्लाह हमें अमल में ढाल दे। आमीन सुम्मा आमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।